नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व हुवल अज़ीज़ुल सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। अब हमने जो आज जिन सूरतों का मताला करना है, ये मदनी सूरतें ही होंगी सारी। ये मजमूई तौर पे 10 मदनी सूरतें हैं, हमने आज पढ़नी है, कुछ कल निसाब में आएंगी। और इनका जो ज़माना नुज़ूल है, वैसे एक बात तो ये अभी हम तक ने जो पढ़ा है मदनी कुरान, तो सबसे बड़ा हिस्सा तो वो था जो सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा पर मुश्तमिल था, लेकिन सूरतें 4 थीं। उसके बाद जो है 2 सूरतें आई हैं, सूरह अनफाल और सूरह तौबा। फिर एक सूरत आई है सूरह नूर, फिर एक और सूरत आई है सूरह अहज़ाब, फिर 3 सूरतें आई हैं जिनमें एक सूरह मोहम्मद, एक सूरह फतह और एक सूरह हुजरात थी। तो तादाद सूर के एतबार से जो सबसे ज़्यादा इससे पहले तादाद आई है वो 4 की आई है, फिर 3 की आई है, 2 की आई है और 1 आई हैं। तो ये सारी मिल के 4, 3, 7 और 2, 9 और 10 और 11 बनती हैं, और 10 इकट्ठी यहाँ पे आ रही हैं। इस एतबार से एक बहुत बड़ा तादाद के एतबार से हिस्सा है मदनी कुरान का। इसका ज़माना नुज़ूल बड़ा अहम है, और ज़माना नुज़ूल इसका एक सूरत को छोड़कर बाकी सारी सूरतें वो हैं कि जो मदनी ज़िंदगी के निसफ़े आखिर में नाज़िल हुई हैं। और ये वो दौर है, जैसे कल हमने देखा था कि बल्कि परसों आया था सूरह फतह में, कि जब सुलह हुदैबिया हो गई तो उसके बाद जोक दर जोक लोग मुसलमान हुए, यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। और उसका सबसे बड़ा मज़र ये है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने आए तो आपके साथ 1400 या 1800 लोग थे, और जब 2 साल बाद मक्के पे आए हैं फ़तह करने के लिए तो आपके साथ 10,000 नफरी थी। तो ये सारे सिर्फ 2 सालों में हुआ था। ये बड़ी तेज़ी से लोगों के आने का एक नतीजा ये निकला कि एवरेज गिर गया है। सूरह अनफाल में हमने पढ़ा था कि पहले एक मुसलमान 20 काफिरों पर बारी है, फिर उसी मौके पे कहा अल-आन, अब आप पर अल्लाह ने खफ़फ़ल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने आप पर तख़फ़ीफ़ कर दी है, अब एक मुसलमान 2 पर बारी है। इसका ये मतलब नहीं था कि वो जो कमज़ोरी आई है वो अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में कमज़ोरी आई है, बल्कि एवरेज गिर गया है। अब जो नए लोग आए हैं वो कमज़ोर हैं, उनके ईमान की वो कैफियत नहीं है जो अस्साबिक़ून अल-अव्वलून के ईमान की कैफियत थी। इसी वजह से जब उम्मत ने दर्जाबंदी की है तो ये दर्जाबंदी सामने रखी है। अशरा मुबशरा सबसे ऊपर, फिर वो कि जिन्होंने बदर में शिरकत की है, फिर वो लोग कि जिन्होंने जो अस्हाब शजरा हैं जिन्होंने बैत रिज़वान की है, फिर वो जो सुलह हुदैबिया से पहले ईमान लाए हैं, और उसके बाद फिर वो कि जो सुलह हुदैबिया और फिर फ़तह मक्का के बाद जो ईमान लाए हैं। तो ये एक फ़र्क रखा गया है इसी वजह से कि बहरहाल सब लोग एक जैसे नहीं थे। लिहाजा जब इस ज़माने में जो लोग शामिल हुए हैं उनके ईमान की जब वो कैफियत नहीं थी, उनमें कमज़ोरियाँ भी थी, तो लिहाजा उनको डांट डपट भी है। इन सूरतों में आप देखेंगे कि इस तरह के भी अल्फाज मिलेंगे, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, क्यों वो कहते हो जो करते नहीं हो। इसमें जो है वो और अंदाज में भी जो एक सूरह मुनाफ़िकून के अंदर ज़्यादा जो है वो ज़जर व तौबीख़ है। फिर सूरह जुमा में भी जो जिन लोगों को किताब उठवाई गई फिर उन्हें उठाई नहीं, तो गोया उनकी मिसाल गधे जैसी है। सामने तो रखा है बनी इसराइल को, लेकिन ये कि उसमें मुसलमानों को भी एक समझा दिया गया है। तो ये इन सूरतों में मुसलमानों को ज़रा तंबीह भी की गई है, जहाद पर उबारा गया है, और ये कुर्बानी न देने पर डांट डपट भी की गई है। ये हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल इसलिए हो जाती है कि आज हमारी हालत उससे भी पतली है। हम जोक दर जोक तो नहीं मुसलमान हुए, लेकिन ये कि मुसलमान घरों में पैदा होने की वजह से हम मुसलमान हैं। खुदा न खास्ता कहीं और पैदाइश हुई होती तो पता नहीं मुसलमान भी होते या ना होते, किसने इस तरफ तवज्जो देनी थी। लिहाजा जब हम पढ़ें तो हमारे लिए इन सूरतों में बड़ा सबक है, बहुत अहमियत की हामिल है ये सूरतें हमारे लिए। तो इस एतबार से तो इनके बड़ी तफसीली इन पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़ाहिर है ये इस बात के मुतामिल नहीं हो सकती। अभी मैंने कुछ अर्से पहले जुम्मू में इन सूरतों पर गुफ्तगू की है,
تو میرا خیال یہ کہ سال ہو گیا جمعے میں ہم نے شروع کیے ہوئے، تو سورہ حدید سے چل کر ہم سورہ حشر کے دوسرے رکوع کو ختم کر پائے، ابھی تیسرے رکوع کا بالکل آغاز ہوا ہے۔ تو لیکن یہاں تو مجھے جو میں نے ٹائم سیٹ کیا ہے وہ یہ کہ پہلی نشست میں میری خواہش یہ ہے کہ میں سورہ حدید جو ہے وہ مکمل کر لوں، یہ 4 رکوع جو سورہ حدید کے ہیں یہ پہلی نشست میں ہم پڑھ لیں، تو اس لیے پھر ذرا جلدی کرنی پڑے گی، اور وہ سارے مضامین تو نہیں کھل سکتے، البتہ اشارات جس قدر ممکن ہوا میں کرتا چلوں گا۔ ان 10 صورتوں میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جن کے آغاز میں تسبیح باری تعالیٰ ہے، یا ماضی کے سیغے میں یا مضارع کے سیغے میں۔ ابھی سبح للہ ما فی السماوات والارض، آگے جا کے آ جائے گا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر ملے گا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو یہ جو ہے تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر 5 صورتوں میں، انہیں مسبحات کہتے ہیں۔ ان کی اہمیت باقی صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور ان میں زیادہ اہم مضامین آئے ہیں، اور ان میں سب سے جو ٹاپ پہ ہے وہ سورہ حدید ہے جس کو ہم پڑھنے چلے ہیں۔ اور سورہ حدید کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ بقیہ 9 صورتوں کے مضامین کا خلاصہ ہے جو اس میں بیان کر دیا گیا ہے، اور 9 صورتوں میں اسی کی تشریح کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر یہ سمجھ لیں کہ ابھی تک ہم نے جو قرآن مجید پڑھا ہے، خواہ مکی ہو یا مدنی ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے خلاصے ہیں جو ان صورتوں میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی 6 آیات ہیں سورہ حدید کی، یہ ان 6 آیات میں یہ سمجھیے کہ مکی قرآن میں جو ایمان کی دعوت دی گئی ہے، خاص طور پر ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، توحید کی دعوت، اللہ کا ایک تعارف اس کی اسماء و صفات کے حوالے سے، تو اعلیٰ ترین علمی سطح پر ان 6 آیات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ بس اسی تمہید کے ساتھ ہم ان کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کر رہی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ ام من شیء، ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، کوئی شے نہیں ہے جو مگر اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تاہم تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور سورہ حامی سجدہ میں پڑھا تھا کہ جب وہ لوگوں کی جلدیں اور ان کے ٹانگیں ان کے خلاف پاؤں گواہی دیں گے تو وہ ان سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو اس سے مراد بہرحال یہ ہے کہ ہر شے گویا بول سکتی ہے، وہ اپنی زبان سے بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن اس تسبیح کی ظاہر ہے وہ بولی ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، لہٰذا ہمیں اس کا تو پتہ نہیں چلے گا۔ البتہ ایک تسبیح حالی ہے کہ جو بھی شے اللہ نے بنائی ہے وہ اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جو میرا بنانے والا ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو میرا صانع اور خالق ہے اس کے اندر کمی کوئی نہیں ہے، وہ قادر ہے، اس کی قدرت کا ایک میں مظہر ہوں، میرا وجود اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تو ہر شے اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گواہی دے رہی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اس سے بلند و بالا ہے۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا، اس سے گرنے نہ دینا۔ تو گویا اس کے ساتھ اگر کوئی کمی یا عیب مانا جائے تو پھر اسے گرا دیا گیا، تو اسی لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم کہ پاکی بیان کر رہا ہے، یعنی پاکی یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی عیب نہیں ہے، اس سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، احتیاج سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے، وہ اس سے بلند و بالا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ بہت سے اس سے پہلے یہ جوڑا بار بار ہم نے پڑھا ہے، تو عزیز کا ترجمہ ہم زبردستی کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پوری طرح اس کے پاس اتھارٹی ہے، اتھارٹی ٹوٹلی اس کے پاس ہے، اختیار مطلق اس کے پاس ہے۔ اور ساتھ حکمت اس لیے آتی ہے کہ عام طور ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جس کے پاس اختیار مطلق ہو تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ جبر کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک طرح سے جو عام جو پولیٹیکل سائنس کا ایک جو قاعدہ دیا ہے کہ جہاں اتھارٹی ہوگی وہاں پہ کرپشن جو ہے وہ آ ہی جائے گی، تو اس کو بیلنس کیا کہ وہ الحکیم بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی صفت حکمت جو ہے اس کے عزیز ہونے پر غالب ہے یا اس کے اوپر حاکم ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے اندر یہ دونوں متضاد صفات جو ہے پائی جاتی ہیں، اتھارٹی ہونے کے باوجود اس کا غلط استعمال نہیں ہوتا، وہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی جگہوں پہ اللہ کا تعارف کرایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کے پاس ہے۔ یہ صورتیں سمجھ ہی نہیں سکتے آپ جب تک یہ بات نہ سمجھ لیں کہ وہ بادشاہ ہے۔ ایک معنی میں تو اس کی بادشاہت کو دنیا کی ہر قوم مانتی ہے کہ اللہ آسمان کس نے بنایا اور زمین کس نے بنائی، تو کون ہے ان کا مالک، تو یہ تو دنیا ساری مانتی ہے کہ تکوینی طور پر اللہ بادشاہ ہے، وہی مالک حق ہے۔ اصل مسئلہ ہے تشریعی طور پر اس کی بادشاہی کا اقرار کرنا اور اسے تسلیم کرنا، یعنی اس کا حکم بھی نافذ ہوگا۔
محض علمی طور پر اسے بادشاہ مان لینا اس کا کوئی معنی نہیں ہے. یعنی اگر وہ بادشاہ ہے تو وہ کوئی ایسا بادشاہ تو نہیں ہونا چاہیے جیسے برطانیہ کی ملکہ ہیں کہ جس کو جناب آپ نے ایک رسم کے طور پہ رکھا ہوا ہے, یا آج کل جیسے پاکستان کے صدر مملکت صاحب ہے. تو یہ تو کوئی بادشاہی نہیں ہوتی, یہ کوئی صدارت نہیں ہوتی. بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جس کی اتھارٹی مانی جائے, جس کا حکم چلے, جس کی بات سنی جائے. تو وہ یعنی اس کو وہ بادشاہ ماننا کہ جس کی بادشاہی قائم ہے, ہر شے کے اوپر قائم ہے, اور انسان اس کی بادشاہی کو اپنی مرضی سے تسلیم کر کے سر اطاعت اس کے آگے خم کر دے, یہ مطلوب ہے. تو اس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یحیی و یمیت, وہ زندہ رکھتا ہے, وہ مارتا ہے. یعنی یہ بھی تصور دے دیا گیا خود کوئی نہیں مرتا اور خود زندہ بھی کوئی نہیں ہے. جیسے مرتا خود کوئی نہیں ہے ایسے ہی زندہ بھی خود کوئی نہیں ہے, وہ زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر شے پر قادر ہے, یعنی سب کر سکتا ہے. جو کرنا چاہے اس کے کرنے کے راستے میں روک رکاوٹ آڑ کوئی بھی نہیں ہے, وہ کرنے میں اسے کوئی امر مانے نہیں ہے. اب اس کے جو آیت ہے یہ تو بہت ہی مشکل مقامات میں سے کہ اس پر تو بڑے بڑے جو ہے مفسرین جو ہے وہ کلام کرتے ہوئے ہچکچاتے رہے. تو بہرحال ہم نے ترجمہ کرنا ہے, آگے نکلنا ہے. فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول ہیں وہی آخر ہیں, وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے. اول اور آخر تو بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال یہ کائنات حادث ہے, ایکسیڈنٹل ہے, یہ ہمیشہ سے تو نہیں ہے, ایک وقت میں بنی ہے. تو اس سے پہلے وہی تھا, وہ اول تھا, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا, اس کے بعد یہ کائنات بنی ہے. اور ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گی. اور جیسے ہم نے پڑھا تھا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تو جب سب ختم ہو جائے گا تو آخر کون ہے, آخر کون بچے گا, وہی بچے گا. تو اول اور آخر کی تشریح تو بہت آسان ہے, لیکن ظاہر و باطن کی بہت مشکل ہے. اس لیے کہ وہی باطن ہے, اندر بھی وہی ہے, اور ظاہر الظاہر تو اپیرنس بھی اسی کی ہے, پریزنس بھی اسی کی ہے. تو یہ تو بہت ہی گمبھیر مضمون بن جاتا ہے, اور اس کا تعلق وہ بڑے دقیق جو ہے وہ فلسفیانہ مسائل کے ساتھ ہے. ظاہر ہے ہم اس وقت ان کو چھیڑ نہیں سکتے, لیکن ایک سہولت کر دی ہے عام ذہن کے لیے, یا وقت اگر آپ الجھنا نہ چاہتے ہوں اس میں تو جلدی سے گزرنے کے لیے, کہ ظاہر کا ایک ترجمہ یہ کر لیا جاتا ہے چھایا ہوا, غالب, جو برتر. جیسے العزیز کے جو معنی ہیں وہی ظاہر کے اندر ظاہر کر دیں, جو چھایا ہوا ہے, جس کی حکومت قائم ہے. تو پھر اس میں بڑا آسان ہو جاتا ہے, اس سے اوپر کوئی نہیں ہے, یعنی اتھارٹی آخری ہے, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. تو الظاہر کا یہ معنی کر لیں تو پھر تو بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسے لفظی معنوں میں لیں جیسا کہ وہ ہیں تو پھر بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے. اگر تجھ بن نہیں موجود کوئی تو پھر ہنگامہ ہے خدا کیا ہے. تو یہ تو پھر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ تو ہی تو ہے اور ظاہر بھی تو ہے, تو پھر میں اور آپ کیا ہیں اور باقی کیا ہے. تو یہ بہرحال ایک علیحدہ مسئلہ ہے, اس وقت ہم اس میں نہیں پڑھ رہے. تو وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور ظاہر ہے جب وہ یہ سب کچھ ہے تو اسے ہر شے کا علم ہے. کسی بھی ہستی کے اندر بھی وہ ہو, باہر بھی وہ ہو, اوپر بھی وہ ہو, نیچے بھی وہ ہو, تو اس سے مخفی کیا ہے, اسے تو سب معلوم ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور ہر شے جانتا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, اور یہ وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا 6 دنوں میں. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ, پھر عرش پر متمکن ہوا. اس کا تعلق اس بادشاہی سے جڑ گیا. بادشاہ کا عرش ہوتا ہے, یعنی اس کی حکومت قائم ہے, وہ بالفعل بادشاہ ہے. ایسے نہیں ہے کہ بھئی اس کو آپ نے اس کی بادشاہی کو اعزازی طور پر اسے دے دی ہے, نہیں, اس کی بادشاہی قائم ہے, بالفعل نافذ العمل ہے. اس لیے کہ وہ عرش پر متمکن ہے, یعنی اس کا جو بھی پایہ تخت ہے اس کے کنٹرول میں ہے. اس کی کرسی وسیع کرسی السماوات والارض, اس کے عرش کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے, یعنی اس کی حکومت اس سارے علاقے پر قائم ہے. یعلم ما یلج فی الارض, ایک بے خبر بادشاہ ہوتا ہے, وہ بے خبر بادشاہ نہیں ہے, اس کا علم ہر شے پر محیط ہے. اب یہ آیت بھی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. یعلم ما یلج فی الارض, وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے. اب کیا کچھ زمین کے اندر جاتا ہے, پانی بھی جاتا ہے, کیڑے بھی جاتے ہیں, بیج بھی جاتا ہے, وہ اشرات الارض بھی جاتے ہیں, جو مر جاتا ہے وہ بھی اندر جاتا ہے. نہ معلوم کیا کیا گندگیاں جو ہیں وہ زمین کے اندر جا رہی ہیں, جو جا رہا ہے اسے سب معلوم ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها, جو اس سے نکلتا ہے, کوئی کومپل پھوٹی ہے, کوئی بیج جو ہے وہ اس نے زمین پھاڑ کے سوئی نکالی ہے, یا یہ کہ کوئی اور کوئی سانپ نکلا ہے, یا کچھ جو بھی زمین کے اندر سے باہر نکلا وہ سب کو جانتا ہے. وما ينزل من السماء, اور جو آسمان سے اترتا ہے, فرشتے اتریں, بارش اترے, یا یہ کہ اور کوئی شے گرے, سب اس کے علم میں ہے. وما يعرج فيها, اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے,
اب اس اترنے میں وہ بھی شامل کر لینا، ارواح انسانیہ جو فرشتے لا کے رحم مادر میں بچے کے پیٹ میں ڈالتے ہیں، اس کے اندر پھونکتے ہیں وہ روح، اور پھر یہ کہ جب مرتا ہے تو وہ روح لے کے واپس جاتے ہیں، یا بخارات جو اوپر اٹھتے ہیں، یا جو انسانوں کے اعمال فرشتے لے کے جاتے ہیں، یا اللہ کے امر کی تدبیر ہوتی ہے اور اس کی رپورٹیں فیڈ بیک واپس جاتا ہے، یا وہ جا رہا جو من السماء جو فیہا جو اس کی طرف چڑھتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، دیکھیے دوبارہ آ گیا، 6 آیتوں میں اس بات کو 2 دفعہ تو بالکل ایک جیسے الفاظ میں لایا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو العزیز کا مطلب بھی وہی ہے، اور عرش کے ساتھ ثم استویٰ علی العرش اس کے معنی بھی وہی ہیں، اس کے علم ہونے کے محیط ہونے کو بھی در حقیقت اس کی بادشاہی کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اس میں جو سب سے اہم ترین جو بات آ رہی ہے کہ اس نے بنایا خلق بھی کیا، لیکن یہ کہ اس کے بعد امر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، کنٹرول بھی اسی کے پاس ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور یہ بھی کہ تمام امور اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ ظاہر ہے جو بادشاہ ہو آخری فیڈ بیک تو اسی کے پاس جانا چاہیے، تمام معاملات آخری جو بھی جب پروجیکٹ مکمل ہو جائے تو اس کو فائنل کرنا بہرحال اسی کا کام ہے کہ وہ اس پہ اوکے لکھنا، اور یہ کہ کام کی تکمیل کا بھی جو ہے وہ جائزہ لینا اسی کا کام ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل اور وہی ہے جو داخل کرتا ہے دن میں رات کو اور رات میں دن کو، وہو علیم بذات الصدور اور وہ دلوں سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے، سینوں کے بھیدوں سے، سینوں کے رازوں سے، یعنی نیتوں سے، جو موٹیوز ہیں، جو آپ کو جو ہے کسی کام پر ابھارنے والے جذبات ہیں، ان سب سے واقف ہے۔ یہ 6 آیات میں اللہ کا ایک تعارف کرا دیا گیا، اور یہاں یہ تعارف در حقیقت اس تناظر میں کرایا گیا کہ تم سے بات کون کر رہا ہے، کون تم سے مخاطب ہے۔ یہ جو ڈیمانڈ آگے آ رہی ہے یہ کس نے تمہارے آگے رکھی ہے، یہ کوئی عام ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جیسے کہا گیا تھا نا کہ تم رسول کی پکار کو جب وہ تمہیں پکاریں تو آپس کی پکار کی طرح نہ سمجھنا، اسی طرح یہ ایک آسمانوں اور زمین کا خدا ہے جو تمہارے سامنے مطالبے پیش کر رہا ہے۔ وہ مطالبے کیا ہیں؟ جو یہ مقام ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ کل اللہ کے مطالبے اسے ماننے کے بعد، دیکھیں ایک ماننا وہ ہے جو تقریباً کچھ چند ہی لوگ ہوں گے جو نہیں مانتے ہوں گے خدا کو، باقی تو ساری دنیا مانتی ہے، لیکن کس خدا کو مانتے ہیں؟ اس خدا کو مانتے جو ان کے اپنے تصور کے مطابق ہے۔ اور یہ ایک ایسی شے ہے، ایک زمانے میں کسی یونانی فلسفی نے یہ بات کہی تھی، اور یہ سقراط سے پہلے کی بات ہے، کوئی نیا والا نہیں، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر گدھے اور گھوڑے کوئی خدا کا تصور کر سکتے ہوتے نا تو اپنے جیسے خدائی کا کرتے۔ تو جب ہم اپنے خود ساختہ خدا کو مانیں گے تو جو ہماری اپنی لیمیٹیشنز ہیں ان کے اندر ہی مانیں گے، اس سے بڑے خدا کا تصور ہم نہیں کر سکتے، ہماری عقل ہی محدود ہے۔ تو اصل خدا کا تصور یا اصل خدا کی پہچان وہ ہے جو قرآن مجید کرا رہا ہے، اور وہ ہے اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے اسے جاننا۔ دیکھیے یہی ہمارا عقیدہ ہے، جب ہم وہ ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا وہ ظاہر ہے اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ۔ تو اللہ کی پہچان کا سب سے مؤثر ذریعہ اس کے وہ صفات ہیں جو اس نے خود اپنی قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ تو ان صفات کا حامل جو بادشاہ ہے، جو خالق ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، جو وہ ہے، وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، لہ ملک السماوات والارض، وہ خدا تم سے یہ کہتا ہے، وہ والا نہیں جو تم نے اپنے دل میں خود بنایا ہوا ہے اور اپنا تم نے کسی ڈھکوسلے کا نام خدا رکھا ہوا ہے۔ یہ خدا کا تصور نہیں ہے، شرعی تصور خدا وہ ہے جو قرآن کرا رہا ہے۔ لہذا یہ جو خدا ہے یہ تم سے کہتا ہے کہ آمنو باللہ و رسولہ، 2 ہی مطالبے ہیں اس کے بعد، لمبی باتوں کو چھوڑو۔ نمبر 1 اس کو مانو، اس طرح مانو جیسے قرآن نے بتایا، ان صفات کے ساتھ مانو، اور دل و جان سے مانو، صرف زبان سے نہ مانو، دل میں یہ بات اتر جائے، یہ کھب جائے، جم جائے، جیسے ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا تھا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے، یقین ایسا پھر اس کے بعد شک کا کانٹا اس میں نہیں چبھا، اس طرح مانو، ایمان لاؤ اس پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور یہ بھی ضروری ہے اس پر ایمان لانے کے، رسول کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ماننا کہ اللہ کا پیغام رسول تک آیا اور وہ محفوظ صورت میں مجھ تک آیا ہے، آج کے دور میں اس کے لیے بھی تگ و دو کرنے کی اور ایک شعوری کاوش کرنے کی ضرورت ہے
وگرنہ یہ کہ ذہن میں بس کسی خانے میں جیسے عقیدہ پڑا ہوتا ہے تو یہ پڑا رہے گا ڈاگمے کی صورت میں، تو وہ مؤثر تو نہیں ہوگا. یہ میرے سامنے اس خدا کا کلام ہے. تو آمنوا باللہ ورسولہ، ایک مطالبہ تو یہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. سارا دین، عملی دین اس میں آ گیا ہے. انفقوا، خرچ کرو، مما جعلکم، اس میں سے جس پر اس نے تمہیں بنایا ہے، مستخلفین، صاحب اختیار. جس شے پر اس نے تمہیں اختیار دیا، خلافت دی ہے، اس میں سے خرچ کرو اس کی راہ میں. اور یہ جو اللہ نے انسان کو خلافت دی ہے، سب سے پہلے دیکھیں کس پہ دی ہے؟ جسم پہ دی ہے. یہ تو دی ہے نا. بندے کے پاس دنیا کی کوئی شے نہ ہو، جسم تو اسی کا ہے، یہاں تو اسی کا اختیار ہے. یہ ہاتھ کس پر اٹھے گا، یہ آنکھ کیا دیکھے گی، یہ کان کیا سنیں گے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اور یہ سب اللہ نے ہمارے ماتحت کر دیے ہیں. کل ہمارے ماتحت نہیں ہوں گے، آج بھی امانت ہیں. ہم اپنے مرضی سے اپنا کان جو ہے وہ کاٹ نہیں سکتے، اور اپنی مرضی سے اپنی انگلی توڑ نہیں سکتے. اسی لیے ہم خودکشی بھی نہیں کر سکتے. جسم ہمارا نہیں، اللہ کی امانت ہمارے پاس، ہماری مرضی اس پہ نہیں چل سکتی. لیکن یہ کہ کل تو یہ اسی جسم نے بھی تو ہمارے خلاف گواہی دینی ہے نا. وہ جو ہم نے سورہ حامیم سجدہ میں پڑھ لیا. لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، تو یہ استخلاف ہے، اس کے اوپر ہمارا اختیار ہے. ہم جب اس ایک سواری کے طور پر جیسے گھوڑے کو استعمال کرتے ہیں، گدھے کو کرتے ہیں، ایسے اس کو بھی استعمال کریں. جدھر اسے کہیں گے ادھر ہمیں لے کے جائے گا. ایک استخلاف تو اللہ نے اس پہ دیا ہے. پھر اس کے اندر مختلف صلاحیتیں، کسی جسمانی صلاحیتیں زیادہ دی ہیں، کسی ذہنی صلاحیتیں زیادہ دی ہیں. وہ جسمانی صلاحیتوں والا مزدوری کرے گا، محنت کرے گا، مشقت کرے گا، ارن کرے گا اپنے مسلز استعمال کر کے. ذہنی صلاحیتوں والا کوئی ٹیکنیکل جاب کرے گا، کوئی پروفیشنل بنے گا اور وہ بھی ارن کرے گا. اس کے نتیجے میں جو مال اس کے پاس جمع ہوا اس کو وہ بھی تو گویا اس کو بھی تو خرچ کرو گے، تو وہ بھی اس پر بھی استخلاف ہو گیا. لیکن اس سے پہلے وہ صلاحیتیں بھی تو اللہ نے تمہارے قابو میں دی ہوئی ہیں نا، وہ بھی تو لگائی جا سکتی ہے دین کے لیے. مزدوریاں دنیا کی کرنے کی بجائے دین کے لیے مزدوری کی جا سکتی ہے. وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ دیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی خاطر بیچ دیا ہے. بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنا جسم بھی بیچ دیا ہے، اپنا جو ہے وہ صلاحیتیں بھی بیچ دی ہیں، اور جو اس سے مال و دولت ملا وہ بھی بیچ دیا ہے. تو دو مطالبے ہیں سیدھے سیدھے. اللہ کو بادشاہ مانا ہے اور اس کو اس حیثیت میں یقین رکھو اس پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو بھی ہے اس بادشاہ کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے لگاؤ، کھپاؤ اور اس میں سے خرچ کرو. اب آپ دیکھیں گے کہ اس مقام پر تو انفاق کا ذکر ہے. دو مقامات ہم نے، یا ایک تو ہم نے پڑھ لیا، ایک ہم ابھی پڑھیں گے، آگے آئے گا، جس میں جہاد کا ذکر ہے کہ جس کے بغیر نجات نہیں ہوگی. سچے کون ہیں ایمان والے؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ہیں جو ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جہاد کیا انہوں نے مالوں اور جانوں کے ساتھ. اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، یہی نجات پائیں گے. اچھا، سورہ صف میں جا کے ہم پڑھیں گے نجات کون پائیں گے، دوزخ سے کون بچیں گے. هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وہاں بھی دو باتیں آئی ہیں، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. تو اب یہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں ایمان اور ایمان کے ساتھ ایک جگہ پہ انفاق اور دوسری جگہ پہ جہاد آ گیا. اس کا ایک مطلب تو بہت واضح ہو گیا کہ انفاق برابر ہے جہاد کے. جو معنی انفاق کا وہی معنی جہاد کا ہے. تو جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جان ہتھیلی پہ مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ. اسی کو انفاق بھی کہتے ہیں. تو گویا جہاد اور انفاق تو ہم مانی ہو گئے. لیکن ایک تیسری چیز کے ساتھ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ تو دو دو چار چار مقامات ہیں جہاں اس طرح آیا ہے. اکثر و بیشتر کیا آیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان اور عمل صالح. اب یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح کے ہم وہ معنی کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہیں، وگرنہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہیں قرآن کہے ایمان اور عمل صالح والے جنت میں چلے جائیں گے اور کہیں کہے ایمان اور جہاد والے جنت میں چلے جائیں گے. سب کا ایک ہی مطلب ہے. تو عمل صالح کسے کہا گیا ہے؟ وہ بھی انفاق کو کہا گیا ہے، وہ بھی جہاد کو کہا گیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں کھپنے کو کہا گیا ہے، وہ دیکھتے انگاروں پہ لیٹنے کو کہا گیا ہے، وہ اگر جسم چر جاتا ہے تو اس کو عمل صالح کہا گیا ہے. یہ سب عمل صالح ہے. تو جو ایمان لائیں عمل صالح کریں. اگر عمل صالح وہ ہوتا کہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں
تو میں دعوے سے کہتا ہوں جتنے لوگ آج وہ والا عمل صالح کر رہے ہیں، یہ حضور کے دور میں اتنے لوگ کرنے والے نہیں تھے. آج 40 لاکھ آدمی حج کرتا ہے، حضور کے دور میں 1.25 لاکھ بندے نے حج کیا ہے. آج نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں دنیا میں، اتنی حضور کے دور میں تو نمازیوں کی تعداد نہیں تھی. اصل عمل صالح کیا تھا؟ وہ جہاد کرتے تھے، انفاق کرتے تھے، اپنا تن من دھن لگاتے تھے دین کے لیے. اور ہم وہ بچاتے ہیں، وہ لگاتے نہیں ہیں، کھپاتے نہیں ہیں. تو یہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور انفاق، ایمان اور جہاد، یہ تینوں کا ایک ہی مطلب ہے. یہ علیحدہ علیحدہ معنی نہیں ہے. ایک ہی تصور کو بیان کرنے کے لیے 3 اسلوب ہیں. اگر آپ سورہ عصر میں جائیں تو مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. وہاں 4 چیزیں بتائی ہیں نجات کے لیے. انسان خسارے میں ہے سوائے جو 4 کام کریں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. وہاں عمل صالح کا پہلے نمبر پہ جو عمل صالح آیا ہے ایمان کے ساتھ، وہ اس تصور کے مطابق آیا جس سے ہم واقف ہیں. اس کے ساتھ پھر علیحدہ سے بیان کیا تواصی بالحق، حق کی بات کرو، ڈٹ کے بات کرو، جیسے اصحاب کہف نے کی تھی، جیسے مومن آل فرعون نے فرعون کے دربار میں کی تھی، اور جیسے اس فقیر آدمی نے سورہ کہف میں جس نے وہ اپنے دوست کے ساتھ، امیر کبیر غنی دوست کے ساتھ کی تھی. تو یہ ایک تواصی بالحق ہے. اب فرعون کے سامنے جب حق کہے گا کوئی آل فرعون میں سے مومن، یا یہ جادوگر حق بیان کریں گے تو گردن کٹے گی. تو پھر تواصی بالصبر بھی ساتھ آئے گا. پھر اصحاب کہف کو نکلنا پڑے گا، گھر سے جا کے غار میں رہنا پڑے گا. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اسی کا دوسرا نام تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو گویا جب ایمان کے ساتھ عمل صالح کے وہ معنی لیں گے جن سے ہم واقف ہیں تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر علیحدہ بیان ہوگا. لیکن جب ایمان کے ساتھ صرف عمل صالح بیان ہوگا تو اس کے اندر تواصی بالحق بھی شامل ہے اور تواصی بالصبر بھی شامل ہے. جب اس کو شامل کر دیں گے تو اب عمل صالح کا معنی جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، اور اب عمل صالح کا معنی انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے. تو یا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. جو تم میں سے ایمان لائیں اور وہ خرچ کریں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب اس کے بعد 2 آیات میں وہی ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ ایمان تو تم لے آئے ہو یا جو بھی جیسا تیسا لے آئے ہو، اب اس کے یہ تقاضے کیوں نہیں پورے کر رہے؟ یعنی ایمان حقیقی، وہ ایمان جو دل میں اتر جائے، وہ والا کیوں نہیں لایا؟ اور نمبر 2، خرچ تم کیوں نہیں کرتے؟ آگے دیکھیے، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کہا مسلمانوں ایمان والوں، اوپر سے کہا نہیں رکھتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زبان سے مانتے ہو، دل میں نہیں اتارا ہے تم نے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ. حالانکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں کہ ایمان رکھو اپنے رب پر، توکل کرو، بھروسہ کرو، اللہ پر جو ہے امید رکھو اللہ سے. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اللہ نے تو تم سے ایک عہد و پیمان لے لیا اگر تم واقعی میں مومن ہو. جو سورہ جو آیا تھا مائدہ میں، اللہ نے تو تمہیں ایک مضبوط عہد و پیمان کے اندر باندھ دیا ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اس سے پہلے عہد الست ہے جو اوپر کر کے آئے ہیں. تو ایک مضبوط عہد میں تم بندھے ہوئے ہو. اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اللہ سے معاہدہ تو تمہارا ہو چکا ہے. وہ جو سورہ توبہ میں بھی جس کا ذکر ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو تم تو اپنے مال اور جان بیچ چکے ہو اللہ کے ہاتھ میں، بدلے میں جنت تم نے اس کے خریدار ہو. تو لہٰذا تم اس عہد میں بندھے ہو. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات. یہ بہت اہم آیت ہے. وہ ایمان جو مطلوب ہے وہ کس ذریعے سے پیدا ہوگا؟ نیلی پیلی لائٹیں دیکھنے سے وہ ایمان نہیں پیدا ہوگا جو یہاں درکار ہے. وہی ہے اللہ جس نے اتارا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات، روشن آیتیں اتاری ہیں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تاکہ تمہیں اندھیاروں سے نکالے روشنی میں. اب یہاں اندھیارے کون سے ہیں؟ یہ مال کی محبت اندھیارا ہے، یہ اولاد کی محبت اندھیارا ہے، یہ وہ تاریکیاں ہیں جو تمہارے لیے رکاوٹ بن جائیں گے. آگے وہ ذکر آ جائے گا. یہی تو تمہیں گرائیں گے، یہی تو تمہارے راستے کی روک ہے اور رکاوٹ ہے، تمہارے فوز و فلاح کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. وہ ایمان کے انسان جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دی، تو اب یعنی کہ انہیں پراٹھے کی بجائے اگر پیاز سے کھلانا ہے تو چھریاں تو چلتی ہیں نا، گردن پہ تو چھری نہیں پھیرنی. لیکن یہ کہ بہرحال
دوسرے کے بچے جو ہے کسی اچھے اسکول میں پڑھیں، آپ کو مجبوراً سرکاری اسکول میں داخل کرنا پڑے، چھری تو پھرے گی نا، روز پھرے گی۔ تو اب اس جکڑ بندی سے نکلو کیسے؟ یہ رسیاں ٹوٹیں کیسے؟ قرآن اندر جائے گا تو ٹوٹیں گی، اس کے بغیر تو نہیں ٹوٹ سکتی۔ لہٰذا آپ باقی سارے ایمان جن ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ دنیا بھی چمکتی رہتی ہے، اس کی لش پش میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ یہ کہ وہ تو دنیا کمانے کے اور طریقے بھی آ جاتے ہیں، وظیفے بھی آ جاتے ہیں، کوئی خاص رکعتیں پڑھ لو خاص اوقات میں تو اور کاروبار میں ترقی ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا بیچنے والا ایمان تو صرف قرآن سکھاتا ہے بھائی، یہ تو اور کسی ذریعے سے نہیں آتا۔ باقی جتنے ذرائع ایمان کے اللہ یاد رہے گا، رسول یاد رہے گا، لیکن اس لیے یاد رہے گا کہ مزید مال ملے، اور اس لیے یاد رہے گا کہ اور برکت ہو، اس لیے یاد رہے گا کہ 10 فیکٹریاں لگ گئی ہیں 5 اور لگانی ہیں، اللہ برکت دے۔ تو برکت دین میں تو نہیں مانگی جائے گی، بلکہ مال و اولادی میں مانگی جائے گی، اس لیے اللہ یاد رہے گا۔ تو وہ ایمان سے تو بڑی دعائیں ہوں گی، جتنی دعائیں ہوں گی اتنا ترقی ہوگی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کرتا رہے گا۔ تو یہ سب اندھیارے ہیں، ان اندھیاروں سے روشنی میں لانے والی شے قرآن مجید ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت ہی نرمی والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اس کی مہربانی اور عنایت ہے، اس کی رافت اور رحمت ہے کہ وہ آیات بینات اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتار رہا ہے، تاکہ تمہارے دل کی سنگلاخ زمین جو ہے اس کے اندر ہل چلے، اور یہ کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت جو ہے اجاگر ہو، اور ان تمام محبتوں کے اوپر وہ محبت غالب آ جائے۔ تو ایمان کا ذریعہ بتا دیا قرآن ہے، اس سے جڑو گے ایمان پیدا ہوگا۔ اب دیکھیے اگلی بات آئی، یعنی 2 مطالبے تھے، ایک ایمان دوسرا انفاق۔ تو فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں کیا ہو گئے تمہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، لگاتے نہیں ہو، کھپاتے نہیں ہو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ میراث ساری کی ساری ہر شے کی اللہ ہی کی ہے، آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اسی کے پاس پہنچنی ہے، جو تمہارے پاس بھی ہے یہ بھی لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر تم میں سے وہ کہ جس نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور قتال کیا۔ اب دیکھیے انفاق کے ساتھ قتال بیچ میں کدھر سے آ گیا ہے؟ اس لیے کہ اصل میں انفاق جو جسے انفاق کہا وہ 2 چیزوں کا انفاق ہے۔ انفاق کا ایک مطلب ہے مال لگانا، اور انفاق کا دوسرا مطلب ہے جان لگانا۔ عرب کہتے ہیں، یہ ڈکشنری اگر آپ دیکھیں نا، نفق سے بنا انفاق، تو اس کا ایک معنی ہے نفقت الدراہم، پیسے مک گئے، ختم ہو گئے پیسے، نفقت الدراہم، دراہم مک گئے۔ اور ایک معنی ادھر ہی لکھا ہوا آپ کو ملے گا، نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، تو گھوڑا مر گیا اور دراہم مک گئے۔ تو انفاق کے 2 معنی ہو گئے، جان کا جانا اور مال کا ختم ہو جانا۔ تو اس کی انسان کی میں کیا صورتیں ہوں گی؟ اللہ کو مال دو، اپنے سارے مال لگاؤ اللہ کی خاطر، اور جان کی کیا صورت ہوگی؟ نکلو، مشقتیں اٹھاؤ، بھوک برداشت کرو، پیاس جھیلو اور گردن کٹاؤ۔ یہ ہے قتال۔ یہ جب اس طرح ہو جائے گا تو یہ قتال کی صورت بن جائے گی۔ تو اب یہ دیکھیے 2 انفاق آ گئے کہ وہ جو فتح سے پہلے انفاق کرے اور قتال کرے، جنگ کرے، یہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو فتح کے بعد کریں۔ اچھا فتح کیا ہے؟ یہاں تو اکثر مفسرین نے یہی بتایا نا کہ فتح مکہ یا صلح حدیبیہ ہے۔ اصل بات کیا ہے جو پیغام ہے اس کے اندر؟ ایک اسلام کے غالب ہونے کا دور ہے، جب اسلام چھایا ہوا ہے، اسلام پوری طرح غالب ہے، اس میں تو کافر بھی مسلمان ہونا پسند کرے گا۔ ایک زمانے میں سارے لوگ ہندوستان میں فارسی سیکھتے تھے۔ بھائی کیوں سیکھتے تھے فارسی؟ اس لیے سیکھتے تھے کہ حکمرانوں کی زبان فارسی تھی۔ اگر حکمرانوں کی زبان عربی ہوتی تو عربی بھی سیکھتے، ہندو بھی سیکھتے، سکھ بھی سیکھتے، جیسے آج ہم انگریزی سیکھتے ہیں۔ تو جب اسلام غالب ہوگا تو وہ تو سب سیکھیں گے۔ جب اسلام مغلوب ہے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے، اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ اس اسلام کی غربت کے دور میں جو لگائے، مال بھی لگائے اور اپنی اوقات بھی لگائے اور جسم کی صلاحیتیں بھی لگائے، وہ برابر ان کے نہیں ہو سکتے وہ کہ جو بعد میں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے درجے بہت اونچے ہیں ان سے کہ جو بعد میں آئیں، اسلام کے غلبے کے دور میں آئیں، جب یدخلون فی دین اللہ افواجا کی صورت ہو، اور اس وقت آئیں اور وہ جو ہے وہ جنگ کریں اور خرچ کریں۔ البتہ کلم وکلم وعد اللہ الحسنی، اور اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کیا ہے، جنت سب کو مل جائے گی، بعد والوں کو بھی مل جائے گی،
لیکن جنہوں جو السابقون الاولون ہیں وہ ہم پڑھ آئے ہیں، اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہ 7 سٹار جنت میں ہوں گے. اور یہ جو بعد میں آئے ہیں جو ان کے، اور ان میں بھی جو بعد میں آنے والوں میں بھی 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں واتبعوہم باحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے پوری خوبی کے ساتھ، جیسے وہ تھے ویسے ہی انہوں نے کیا. اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے بہرحال مقتصد ہیں، جو سابقون بالخیرات تو نہیں ہے، مقتصد ہیں، درمیانی چال چلنے والے ہیں، وہ اصحاب الیمین وہ بھی ہوں گے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اب دیکھیے اپیل کا انداز دیکھیے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یعنی وہ جو اب وہ 6 آیات میں ہم نے پڑھا نا اللہ کا تعارف، سبح للہ ہے، لہو ملک السماوات والارض ہے، اول آخر ظاہر باطن ہے، اور اس کی قدرت کے کیا کیا کمالات ہیں. تو اس آدمی کے مرتبے کا اندازہ لگاؤ جو اس ذات کو قرض دے. من ذا الذی، کون ہے وہ جواں ہمت جواں مرد، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ، تو وہ اس کے لیے اسے دگنا کرے، ولہ اجر کریم، اور ان کے لیے بہت عزت والا اجر ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. وہ دن جب تم دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کی روشنی دوڑ رہی ہوگی ان کے سامنے سے بھی اور ان کی دائیں طرف سے بھی. آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ان باغات کی کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور ہمیشہ یہیں پہ تم نے رہنا ہے. یہ 2 روشنیوں کا ذکر آ گیا. پیچھے مطالبے تھے 2، اللہ کے کتنے مطالبے تھے؟ 2. ان 2 مطالبے پورے کرنے کے نتیجے میں پل صراط کے اوپر 2 روشنیاں مل جائیں گی. جیسے 2 آنکھیں دیکھتی ہیں تو وہاں 2 روشنیاں ہوں گی جن کے مدد سے آدمی دیکھے گا. گپ اندھیرا ہے، ٹھوکر کھائے گا، دوزخ میں گرے گا. روشنی ہوگی تو پار لگے گا. اور وہ روشنی کس شے کی روشنی ہے؟ ایک نور ایمان ہے، وہ ایمان جو دل میں ہوگا، اور یہ جو ہے وہ سامنے سے نکلے گی. اور دوسری روشنی جو ہے وہ نور اعمال ہے، نیکیوں کا قاصد دایاں ہاتھ ہے، اور یہ دائیں طرف سے نکلے گی. یہ جو انفاق تھا نا، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کو قرض حسن دیا، اللہ کے لیے جہاد و قتال کیا، محنت کی، تو یہ سارے نیک اعمال، ان کے اندر ایک نورانیت ہے جو جا کے سٹور ہوتی رہی، اور وہ روشنی اس دن ظاہر ہو جائے. جیسے بیٹری چارج ہوتی ہے تو وہ چارج ہوتی رہی وہ روشنی ظاہر ہو جائے گی. ایسے سب کی برابر نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا کسی کی وہ ہوگی کہ یہاں سے صنعا تک جو یمن تک یعنی روشنی جائے گی، اور کسی کی اتنی ہوگی بمشکل اپنے پاؤں میں دیکھ پائے گا. تو ظاہر ہے کسی کا ایمان بہت زیادہ ہے، کسی کا ایمان کم ہے، کسی کے اعمال بہت ہیں، کسی کے تھوڑے ہیں، اسی حساب سے ان کی روشنی بھی ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی. اور اس کے بدلے میں دیکھیں ایک جو منافق انسان ہوتا ہے، کلمہ تو اس نے بھی پڑھا ہوتا ہے، کچھ اعمال تو اس نے بھی بجا لائے ہوتے ہیں. اب جو منافق مدینے میں ہے وہ کیا نمازیں نہیں پڑھتا ہے؟ وہ کیا روزے کھاتا ہے؟ نہیں، وہ سب اسے عمل کرنے پڑتے ہیں، زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے. لیکن وہاں اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، تو یہ وہ دن ہوگا جب منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے. ظاہر ہے ایک برادری تھے، ہو سکتا ہے 2 بھائی ہوں آپس میں اکٹھے رہتے ہوں، ایک منافق ہو دوسرا مومن صادق ہو، ایک وہ جو بخیل ہو کنجوس ہو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرتا ہو، دوسرا وہ جو جس نے سب کچھ اپنا لگا دیا. تو یہ ہیں تو ایک دوسرے ہی میں سے، لہٰذا ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے وہاں پہ. تو وہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، ہمیں مہلت دو. اب ظاہر ہے جس کے پاس روشنی ہے وہ تیز چلے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ ٹھوکر کھائے گا. وہ کہے گا ہمیں بھی ساتھ لے چلو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہاری روشنی سے استفادہ کر سکیں، آپ کی روشنی کی مدد سے ہم بھی چل لیں کچھ تھوڑا 2-4 قدم. قیل ارجعوا وراءکم، کہا گیا کہ واپس پیچھے چلے جاؤ. یہ بہت حسرت کا مقام ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک جاب تھی جس کے لیے میں نے بھی درخواست دی تھی تو آپ نے بھی درخواست دی تھی، اور آپ کی قبول ہو گئی میری ریجیکٹ ہو گئی. یہ کوئی اتنی ساری بات نہیں ہے، ٹوٹل لاس کا معاملہ ہے. ٹھوکر کھانے کا مطلب ہے بلیک ہول میں جانا، اور کتنا یعنی نازک معاملہ ہے، کروشل ٹائم ہے. اور اس میں آپ کے پاس یہی سہارا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو لے کے، جس کے پاس روشنی ہے وہ آپ کی مدد کر کے آپ کو پار لگا دے. آپ اسے کہتے ہیں جناب مجھے ساتھ لے کے چلیں، کچھ ہمارا خیال کریں، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیں. اور آواز آتی ہے کہ آپ واپس پیچھے چلے جاؤ، ان کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے.
پیچھے سے روشنی لے کے آؤ، مطلب یہ روشنی دنیا سے لے کے آنی تھی. یہ بیٹری یہاں نہیں چارج ہو سکتی اور دوسرے کی روشنی سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ کو یہ روشنی دنیا سے لے کے آنی تھی، ایمان وہاں سے کما کے آنا تھا، اور محنت اعمال کی اور جہاد کی اور انفاق کی وہاں سے کر کے آنا تھا. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہاں نور تلاش کرو، اپنا ڈھونڈو. فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ظاہر ہے پولرائزیشن تو ہو گئی نا. یہ گڈمٹ تھے، جو کافر ہیں ان کی تو چھٹی پہلے ہو گئی، وہ تو کافر ہیں. جو مسلمان ہیں ان کے درمیان اب چھانٹی کیسے ہوگی کہ جن کے پاس روشنی ہوگی وہ آگے بڑھ گئے، جن کے پاس روشنی نہیں تھی وہ پیچھے رہ گئے، اور درمیان میں ایک دیوار آ گئی. اس دیوار میں ایک دروازہ ہے. اس میں ایک باریک نکتہ مفسرین نے بیان کیا کہ دروازہ کیوں ہے. دروازہ اس لیے کہ جو پیچھے رہ گئے دوزخ میں چلے گئے، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے اندر ایمان کی دبی ہوئی روشنی موجود تھی، ان کے گناہوں نے ان کے اوپر سیاہی ایسی پھیر دی تھی کہ وہ روشنی باہر نہیں آ رہی تھی. اب یہ سائیکل ہونے کے لیے چلے گئے، وہاں پہ وہ زنگ اترے گا اور وہ کالک جو ہے وہ آگ میں جل کے ختم ہوگی، اور اندر سے جب وہ روشنی نکل آئے گی تو پھر ان کے لیے یہ موقع ہوگا، یہ دروازہ کھلے گا اور وہ یہاں سے گزر جائیں گے. یہ جو تصور آ رہا ہے نا، یہ سارا یہ ایسا تصور ہے جیسے سسٹم ہوتا ہے. جیسے یہاں ہوتا ہے نا جی پانی نشیب میں بہتا ہے، اب آپ وہ تو معجزہ کرنا پڑتا ہے نا اسے کھڑا کرنے کے لیے، اور معجزے تو شاذ ہوتے ہیں. آگ جلاتی ہے، وہ اس میں جو بھی جائے گا جل جائے گا. ہاں ابراہیم وہ تو بہت تاریخ کا کوئی ایک آدھ واقعہ ہے کہ نہیں کوئی جلے گا. تو سسٹم ہے، اس سسٹم میں وہ چیز آپ کے پاس ہے، وہ پوٹینشیل ہے تو آپ آگے بڑھے. زمین سے اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی طاقت چاہیے، اس کے بغیر تو آپ نہیں اٹھ سکتے. تو اس دروازے سے گزرنے کے لیے بھی آپ کو روشنی چاہیے، وگرنہ معجزہ چاہیے. معجزہ تھوڑی ساروں کے لیے ہوگا، وہ تو کسی کے لیے ہوگا. اب جس کی روشنی اندر موجود ہے اس کے اوپر گناہوں نے جو ہے ایسا دبیست کالی چادر چڑھا دی ہے کہ روشنی باہر نہیں آ رہی، منعکس نہیں ہو رہی. جیسے لالٹین کا شیشہ اگر کالا ہو جائے تو روشنی باہر نہیں آتی. تو اب جا کے یہ جو ہے دوزخ میں اس کو صاف کیا جائے گا، اور پھر جب صاف ہو جائے گا تو وہ اس دروازے سے گزر کے جنت میں جا سکے گا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، ان سائڈ جو ہوگی اس میں اللہ کی رحمت ظاہر ہو جائے گی. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور جو باہر والی سائڈ ہوگی وہاں پہ اللہ کا عذاب چھا جائے گا. اسی وقت وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے. جو ہی چھٹیں گے مسلمانوں سے علیحدہ ہوں گے اور ایمان والوں سے تو عذاب آ جائے گا. اب جب وہ مصیبت میں پڑیں گے تو پھر وہ بلائیں گے ان کو جو آگے نکل گئے، کیونکہ یہ تو ان کے لیے غیر متوقع بات تھی. دیکھیے دنیا میں بھی ہوتا کیا، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جہان کے الٹے کام کر کے کہتے ہیں کیا میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان نہیں دی، یہ ان کا ہوتا ہے میں نے حضور کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، میں نے جناب یہ جو افطاریاں نہیں کرائیں، میں نے روزے نہیں رکھے. بھئی آپ نے سب کیا، لیکن یہاں ڈیمانڈ کچھ اور تھی، یہ وفاداری چاہیے تھی اللہ کو، اور آپ نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کا ارادہ کرنا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا نا. تو یہ کیے کرائے کو اللہ نے بنا دیا. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور یہ سراب بنا دیا، یہ تو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ہو گئے. تو یہ اصل مسئلہ ہے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، وہاں بھی نہیں آئے گا. آگے ہم پڑھیں گے اللہ کے آگے جھوٹ بولیں گے، یخلفون لہ کما یخلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء. لہٰذا ان کو کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا. وہ وہاں شاید بول نہیں سکے مگر نہ کہیں کہ یہ تو خوارج والا کام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ کیوں ہمیں چھانٹ کے علیحدہ کر دیا اور دوزخ میں ڈالنے لگا ہے. ینادونہم، پکاریں گے ان کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی مسلمان تھے، ہم بھی تمہارے جو جیسے نام عبد الرحمن اور عبداللہ نہیں تھے ہمارے. قالوا بلا، وہ انہیں کہیں گے کیوں نہیں. اب یہاں پہ آئی ہے وہ پوری پیتھالوجی، وہ بیماری، وہ جرثومہ جس سے یہ بیماری ترقی کرتے 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 انسان کو دوزخ کے گڑھے میں گراتی ہے. سنیے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم ہمارے ساتھ تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. یہ خود فتنے میں ڈالنا کیا ہے؟ یہ خود فتنے میں ڈالنا ہے. فتنہ کیا شے ہے؟ قرآن نے کس شے کو فتنہ بتایا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے. تم مال اور اولاد کے فتنے میں پڑ گئے. تم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ میں نے دنیا بنانی ہے یا آخرت بنانی ہے. تم اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کر سکے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ تم نے دنیا کو پہلی ترجیح پہ رکھا اور آخرت کو دوسری ترجیح پہ رکھا. تم نے یہ دیکھا کہ اگر دنیا کا تو کوئی کام حرج نہ ہو
اس کے بعد جو ٹائم مل جائے اس سے جتنی آخرت بن جائے بہت اچھی بات ہے. اور دنیا کا کام اگر حرج ہو رہا ہو تو نہیں، آخرت کو تو پیچھے ڈالا جا سکتا. اس کا صاف مطلب کیا ہے کہ پریورٹی نمبر 1 کیا ہے؟ دنیا ہے، اور سیکنڈ پریورٹی پہ آخرت ہے. چاہیے کیا تھا؟ آخرت کا حرج نہ ہو، دنیا کا حرج کر کے ہی آخرت ملتی ہے، اس کے بغیر تو مل ہی نہیں سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو آخرت چاہیے اور دنیا کا حرج نہ ہو؟ یہ تو لما صبروا، وہ ملتی ہے جب آپ نے دنیا کا صبر کیا ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ تو ملتی ہی صبر کرنے والوں کا ہے. اور اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں وہاں بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کے بدلے میں. اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ دنیا لٹتی دیکھ رہے تھے، دنیا کے نقصانات ان کی نگاہوں کے سامنے، پھر بھی صبر کر کے رہے. تو وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ، تم فتنے میں پڑے. دنیا کی محبت کا فتنہ، اور دنیا کی محبت کا لب لباب نچوڑ کے ہیں مال اور اولاد کا فتنہ. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تم اس فتنے میں پڑ گئے. اور اس کا اگلا مرحلہ کیا آیا؟ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم گو مگو کا شکار ہو گئے. تربص کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ڈبل مائنڈڈ، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، حضور کا ساتھ دوں یا اپنے دنیا کا کام پورا کروں اور دین کے تقاضا پورا کروں، یا اپنے کیریئر اور پروفیشن کا تقاضا پورا کروں. یہ گو مگو کی کیفیت، اور اس گو مگو کی کیفیت میں آدمی زیادہ دن نہیں رہتا ہے. گو مگو کی کیفیت میں زیادہ دن رہنے سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا بعض مذہبی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہی گو مگو ان کو پاگل کر دیتے ہیں. وہ دین کی طرف مڑیں، دنیا کا نقصان ہوتا ہے، وہ اپنی انگزائٹی وہ پیدا کر دیتے ہیں. دنیا کی طرف مڑیں، دین کا نقصان انہیں ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو یہ کھینچا تانی 5 مہینے 6 مہینے سال، اس کے بعد بندہ فارغ. اب جائیں، وہ کوئی کہے گا جادو ہو گیا ہے، کوئی کہے گا کیا ہو گیا، اسے اسپتال لے جائیں، یہ تو ختم ہو گئے ہیں. کلیئرٹی، آپ کی ترجیح کیا ہے، آپ کا دماغ درست رکھے گی. یا پھر یہ ہوگا کہ 2-4 یہ چکر کھانے کے بعد کبھی دنیا کبھی دین، آدمی دنیا کا ہو جائے گا، دین کو پیچھے پھینک دے گا. یہ ہم نے پڑھا تھا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. تو یہی بات یہاں آئی. کچھ عرصہ تم گو مگو رہے، ارادہ باندھتا ہوں کہ نیک کام کروں، ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، پھر پیچھے کاروبار کا یہ نقصان ہو جائے گا اگر میں ادھر چلا گیا، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو یہ گو مگو کی کیفیت زیادہ عرصہ نہیں چلتی. پھر اگلا کیا ہوتا ہے؟ وَارْتَبْتُمْ، تم شک میں پڑ گئے. قیامت ہوگی، واقعی اتنا سخت حساب ہوگا جتنا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، اتنا سخت کیسے ہو سکے؟ اللہ بچا دے گا. اور کسی کو نہ بھی بچایا تو میری مجبوریوں کو تو جانتے ہیں نا، مجھے تو بچا ہی لے گا. تو معلوم ہوا وہ جو یقین جس درجے کا درکار تھا وہ ختم. نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چاہتا ہے کہ اس کے دین کو قائم کیا جائے، اس کی بادشاہی کو منوایا جائے، یہ واقعی چاہتے ہیں؟ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولوی لوگوں نے کوئی زیب داستان کر دی ہے. غامدی صاحب صحیح بتاتے ہیں کہ یہ تو بیانیہ ہی نہیں ہے قرآن کا. ایسے ہی مولویوں نے جو ہے اس میں جو ہے یہ شاہ ولی اللہ سے جو ہے وہ چیز اٹھی ہے. حضور کے دور میں تھی، لیکن امت کا جس شے پہ اجماع ہوا وہ رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، بادشاہوں کو بادشاہ والے کام کرنے دو. اللہ والے لوگوں کا کیا کام ہے؟ یہ دنیا مردار ہے اور مردار کے پیچھے دوڑنے کا. اللہ والے جائیں جنگل میں بیٹھیں آرام سے رہیں. وہی جو آج امریکہ بھی بتا رہا ہے کہ بھئی کتنے فنڈ چاہیے آپ کو جنگل میں بیٹھنے کے لیے، صوفی اسلام پھیلانے کے لیے آپ کو کتنی جو ہے مدد امداد کی ضرورت ہے. ہمارے سر سے ٹلو بھائی، مدین جاؤ، جہاں جاؤ، لیکن یہ کہ ہمارے سر سے اترو، جو مانگتے ہو دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بیانیہ اور یہ نیریٹو تو بڑا پسندیدہ ہو گیا. پھر شک تو پڑ گیا نا، قرآن میں بھی شک ہو گیا، آخرت میں بھی شک ہو گیا. ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب. اب وہ شک کی کیفیت تیسرا مرحلہ ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي. اصل مسئلہ یہ ہوا تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکہ دیا. دنیا کا طول عمل، اور بڑھ جاؤں اور ترقی کر لوں، ابھی 19 ہوئی ہیں 20 پوری کر لوں، ابھی ایک فیکٹری اور لگانی ہے، ابھی دوسری دکان بھی کھولنی ہے، ابھی یہ بچہ ہے اس کو بھی سیٹ کر لوں، اس کا کیریئر بھی بن جائے، اس بچی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. اس چکر میں پڑے رہے ہو تم. حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. وغرکم باللہ الغرور. اور اصل بات یہ ہوئی کہ تمہیں اس شیطان دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا. تمہارے اندر سے اللہ کی یہ پہچان ہی نکل گئی.
تم نے اللہ کو ناؤذ باللہ ایک بت کے درجے پہ رکھ لیا، جیسے لوگ بتوں کو سجدے کرتے ہیں، تم اس کو سجدے کر کے راضی رہے کہ بس اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ تھا، وہ خالق تھا، وہ پالنہار ہے، رب العالمین ہے، وہ اس کا ڈیمانڈ اس سے بہت بڑھ کر تھی، تم سمجھے ہی نہیں وہ بات کو۔ فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا یؤخذ منکم فدیۃ، تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، نہ کافروں سے لیا جائے گا، ماواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم، وہی تمہارا رفیق ہے اور پشپنا ہے، وبئس المصیر، اور لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے آگے جھک جائیں؟ ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر سب سے بڑا کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سب سے بڑا ذکر تو قرآن مجید ہے۔ یہ جو آیات بینات اتاری اللہ نے، ان کے آگے وہ سرنڈر کریں، ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ وما نزل من الحق، یعنی جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، یعنی یہودی اور نصرانی، من قبل، ان سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، فطال علیہم الامد، کہ ان پر مدت دراز بیت گئی، فقست قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے، فسق و فجور کے بازار گرم کیے ہوئے انہوں نے۔ ایمان والوں کو ایسا نہیں بننا چاہیے۔ اور آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ان سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں۔ وَزَمَتُمْ وَنَصَارَىٰ تَمَدُّن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو اب اس کیفیت میں ایک آدمی کے اندر اگر ڈر پیدا ہو، رمضان کی برکت سے اسے خیال آئے کہ میں اپنے اس دل جو سخت ہو گیا اسے نرم کیسے کروں، سلوک کیا ہے، طریقہ کیا ہے دل کو نرم کرنے کا، دل کی شفا کا، دل کے اس مرض کو، اس پیتھولوجی کو دل سے نکالنے کا، تو وہ بھی قرآن نے بتایا۔ اعلموا، سنو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مر چکنے کے بعد۔ مطلب کیا؟ تمہارا دل اگر بالکل مرا ہوا محسوس ہو، اللہ اس کو زندہ کر سکتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تم پر آیات کھول دی ہیں۔ یہ ہوگا کیسے؟ یہ ان آیات سے ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت، یہ قرآن سے تعلق ہے جو دل کا زنگ دور کرے گا۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، یہ دل زنگ آلود ہو جائیں، سخت ہو جائیں، ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو بکثرت یاد رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دل کا زنگ اتر جائے گا، اس میں نرمی آ جائے گی، یہ درست سمت میں چل پڑے گا۔ لعلکم تعقلون، اگر تم سمجھو۔ اچھا، دوسری چیز، یہ ساری مصیبت آئی کیوں تھی؟ مال کی محبت نا، مال کی محبت بھی کیوں؟ اولاد کی محبت میں ان کے لیے جو ہے نا، اگلی نسلوں کے لیے بچانا ہوتا ہے نا۔ اپنی ضرورت تو پوری ہو رہی ہوتی ہے، اپنی اگلی نسلوں کے لیے بھی کچھ کر کے جانا ہوتا ہے۔ اب اس محبت کو نکالو، سنیے، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دینے والے، یضاعف لہم، اور ان کو اللہ تعالیٰ دگنا کر کے دیتا ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بہت عزت والا اجر ہے۔ اب یہاں وہ بات بھول گئی کہ اصل میں دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے ایک طرف آپ کو قرآن مجید کی آیات بینات کا سہارا لینا ہے، اور نمبر دو کہ وہ جو مال کی محبت دل میں کھبی ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کھپانا ہے، لگانا ہے، وہی انفاق، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ۔ اب یہ کرنا نہیں چاہتے لوگ، یہ تو بچا بچا کے رکھتے ہیں اپنی دنیا، اور جو ہے وہ سنبھالتے ہیں، اس میں پھیلتے ہیں، پھولتے ہیں، پھیلتے ہیں، اور دوسری طرف سے کہتے ہیں تسبیح 1000 دانے کی لے کے اللہ مل جائے گا۔ نہیں، اللہ تو نہیں ملتا جب تک آپ وہ شے نہ خرچ کریں جو آپ کو پسند ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو وہ تو اس راستے سے ملے گا۔ یہ ہے قرآن مجید کا طریقہ تربیت، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی سے گزارا ہے۔ ایک آدمی ساری رات اگر محنت کر کے اس نے کھجوریں کمائی ہیں تو اللہ کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اور حضرت ابو بکر جو سب سے زیادہ تربیت یافتہ ہیں، پورے گھر کا سارا کچھ ہی اٹھا کے لے آئے، لیجیے حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت عمر آدھا لے کے آ گئے ہیں۔ تو حضور کی تربیت کا نتیجہ تو یہ نکلتا تھا، یہاں کچھ اور نہیں۔ اچھا، کوئی صحابی غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، جب حضور واپس آئے اپنی جو بھی معذرت بھی پیش کی، حضور میں اس باغ کی وجہ سے نہیں جا سکتا، میں یہ باغ سارا اللہ کو دیتا ہوں۔ بیماری نکالو بھائی، جس بیماری کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے وہ ختم تو کہانی ختم۔ تو یہ کوئی خاص قسم کا ذکر کرنے سے تو کہانی نہیں ختم ہوگی، وہ اصل جرثومہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اس کو نکال باہر پھینکو۔
वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, और वो जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, वो सिद्दीक हैं। अब देखिए, मैंने जो ही बात वो की, अपने घर का सारा सामान कौन लेके आ गया था? अबू बकर सिद्दीक। सबसे बड़े सिद्दीक कौन है? अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन है? तो उनका तरीका क्या था? वो क्या करते थे? आगे भी जाएं, हम पढ़ेंगे। वो अल्लाह की राह में अपना माल लगाते थे, उनके ऊपर किसी का एहसान तो नहीं था जिसको वो चुका रहे थे। और ये सब क्यों करते थे? लियतज़क्का, ताकि उसका तज़किया हो, ताकि वो उसका दिल साफ हो जाए। ये हम सूरतुल लैल में जाएंगे, पढ़ लेंगे, तो मालूम हुआ अपना दिल साफ करने का, तज़किया करने का सबसे मुअस्सर ज़रिया जो है वो अल्लाह की राह में अपना सब कुछ लगाना है, इन्फाक करना है। और यही बात हज़रत मसीह ने फरमाई। उनका तो अपना उसलूब है, और भी बहुत सा कहा, लेकिन जो कंक्लूड किया वो ये कि देखो, अपना माल दुनिया में न जमा करो, यहाँ चोरी का भी खतरा है, कीड़ा लगने का भी खतरा है, डाका पड़ने का भी खतरा है। अपना माल आसमान पे जमा करो जहाँ कोई खतरा नहीं है। और अगली बात क्या कही? देखो, जहाँ तुम्हारा माल होगा वहाँ तुम्हारा दिल होगा। आप चाहते हैं आपका दिल लगा रहे अल्लाह की तरफ, तो माल अल्लाह के पास पहुँचा दें, आपका दिल खुद ब खुद लग जाएगा। उसके लिए कोई अब तरद्दुद करने की और मशक्क़त करने की और मराकबे करने की और जो है तपस्याएँ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ माल होगा वहाँ आपका दिल होगा। वश्शुहदा इंदा रब्बिहिम, और अपने रब के यहाँ वो शहीद हैं। माल भी लगाया, जान भी लगा दी। लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, उनके लिए अजर भी है और उनके लिए नूर भी है। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जो काफिर हुए, व कज़्ज़बू, और जिन्होंने झुटलाया, बेआयातिना, हमारी आयात को, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये दोज़ख वाले लोग हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।